हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जलील अहमद है। BBA थर्ड सेमेस्टर इस्लामी यूनिवर्सिटी रेमिया खान कैंपस का स्टूडेंट हूँ। सो आज का जो मेरी प्रेजेंटेशन है वो है चैप्टर नंबर 3। जो चैप्टर नंबर 3 है वो उसका जो बेसिक टॉपिक है वो है इक्वल एम्प्लॉयमेंट कि इक्वल अपॉर्चुनिटी जो हम प्रोवाइड करते हैं, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और उसके हिसाब से जो हमने आज का जो प्रेजेंटेशन स्टार्ट करनी है। जो हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, तो क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि क्वेश्चन है कि जो गवर्नमेंट की जो भी गवर्नमेंट है उसकी जो 3 ब्रांचेस हैं, अप्रोचेज़ हैं, बताएं कि हुकूमत की 3 शाखें, 3 ब्रांचेस वो कौन सी है, वो कौन सी ब्रांचेज यहाँ है, वो 3 शाखें इंसानी वसाइल के निज़ाम को कैसे मुनज़्ज़म करती हैं। इंसानी निज़ाम को मुनज़्ज़म करने के लिए वो कौन सी 3 ब्रांचें हैं जो यूज़ होती हैं। तो 3 ब्रांचें हैं जो हम इंसानी वसाइल को मुनज़्ज़म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम लेजिस्लेटिव है, उसके बाद जुडिशियल है, उसके अलावा जुडिशियल के अलावा एग्जीक्यूटिव ब्रांच है। ये 3 ब्रांच ऐसी हैं जिसको हम यूज़ करते हैं और फॉर मुनज़्ज़म करने के लिए, हम किसी भी निज़ाम को, इंसानी वसाइल को मुनज़्ज़म करने के लिए हम ये इन 3 ब्रांचेस का इस्तेमाल करते हैं। जो पहली ब्रांच है HRM को हुकूमत की 3 शाखों के ज़रिए मुनज़्ज़म किया जाता है। जो 3 शाखों में से जो कानून साज जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है, लेजिस्लेटिव ब्रांच का काम क्या है? लेजिस्लेटिव ब्रांच कानून साज शाखानी को तैयार करना और नाफिज करना, कि वो जो भी लॉज है उनको डेवलप करना, प्रोड्यूस करना, उनको नाफिज करना, वो लेजिस्लेटिव ब्रांच का जो मेन काम है, जो रियल काम। तो उसके जो सेकंड पे आते हैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच। एग्जीक्यूटिव ब्रांच का क्या काम होता है? एग्जीक्यूटिव ब्रांच एक इस तरह की ब्रांच है, एक ऐसी रेगुलेटरी जो है वो एजेंसी है, एक ऐसी रेगुलेटरी एजेंसी है जो कानून को नाफिज करती है, और उसमें रेगुलेटरी एजेंसी शामिल है जिनकी सदर निगरानी करता है। इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की रेगुलेटरी एजेंसी शामिल होती है और वो इसको इस्तेमाल करती हैं। रेगुलेटरी एजेंसी होती है और शामिल है जिनके अंदर जिसकी जो निगरानी होता है वो एक बड़ा हाई लेवल का जो निज़ाम है, जो है ना कि सदर, प्रेसिडेंट, वो उसको करता है। उसके बाद जुडिशियल ब्रांच। जुडिशियल ब्रांच क्या है? जो जुडिशियल ब्रांच है एक ऐसी ब्रांच है, एक ऐसी ब्रांच जो मुलाजमत से मुतल्लिक मुकदमात की समाअत करती है। मुलाजमत के मुतल्लिक लाइक के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मुलाजम करने और मुलाजमत के जो इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम को सॉल्विंग करना, उनके ऊपर काम करना, उनकी समाअत करना, उनको सुनना, हेयरिंग, ये उसका काम है। और उसके अलावा कानून की तशरीह करती है, जो कानून है उसकी भी उसको मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला करती है। लाइक EEOC, लाइक इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और ज़्यादातर EEO इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कानून को नाफिज करती है। जो EEO कानून को नाफिज करने का ज़िम्मेदार है सुप्रीम कोर्ट हतमी अपील की अदालत पर फैसला पाबंद है। इसमें जो भी जो फैसला करने की जो एजेंसीज हैं, रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, और रेगुलेटरी एजेंसीज हैं मुतल्लिक मुकदमा की समाअत करती हैं, कानून की जो तशरीह करती हैं EEOC, जो ज़्यादातर जो EEOC कानून को नाफिज करने का ज़िम्मेदार होती है। लेकिन जो वो फैसला करते हैं, अगर वो सामने वाला बंदा अगर वो फैसला चैलेंज करता है, तो जो लास्ट पॉइंट होगा, जो सुप्रीम कोर्ट होगा, जो उसका फैसला होगा वो हतमी होगा। सुप्रीम कोर्ट अगर जो फैसला देगी उसके बाद कोई भी उस फैसले के अगेंस्ट हम नहीं जा सकते, क्योंकि वो एट द एंड लास्ट जो है वो फैसला होगा उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। उसके बाद उन वफाकी एजेंसियों की निशानदेही करें। वफाकी एजेंसी जो उनकी फेडरल, उनको जो हमने निशानदेही करेंगे जो बेरोज़गार की मसावी मौक़ों को नाफिज करती है और हर एक के किरदार की वजाहत करती है। जो बेरोज़गार हैं, बेरोज़गारी मसावी मौके को नाफिज करना,
ان ایجنسیوں کی نشاندہی کرنا، یہ مین کوشچن ہے۔ جو اس کے اندر جو ہے ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی کمیشن جو EEOC ہے، اس کا جو مین رول ہے وہ اس کا بہت ہی بڑا کردار اس کے اندر شامل ہے۔ تو جو EEOC ہے وہ ان وفاقی قوانین کو نافذ کرنے کے لیے ذمہ دار ہوتی ہے۔ کیونکہ ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی ہے تو وہ ایکول رائٹس دیتی ہے امپلائز کو، وہ اس کی ذمہ داری کر دیتی ہے، وہ ان وفاقی قوانین کو نافذ کرنے کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ جو ملازمت کی درخواست دہند جو بھی ملازم ہے وہ اپلیکیشن دیتا ہے، وہ درخواست دہند ہے یا ملازمت کے ساتھ اس شخص کی نسل، رنگ، مذہب، ذات پات باشمول ٹرانسجنڈر کے آج کل ٹرانس حیثیت یا جنسی رجحان کی وجہ سے امتیازی سلوک کو غیر قانونی بناتے ہیں۔ اصل کہ اس کے اندر یہ ہے کہ ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی کہ ہم کسی بھی ذات پات، نسل، مذہب کی بنیاد پر، ایج کی بنیاد پر، جنس کی بنیاد پر، چاہے وہ ٹرانسجنڈر ہو، فیمیل، میل یا اور جو بھی جنڈر ہے، اس کو ہم انکلوڈ کرتے ہیں کہ اس کی بنا پر ہم کسی بھی چیز کو جو ہے ہم نسل کی غیر قانونی بناتے ہیں، کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور اصل عمر امریکہ میں وفاقی ایجنسی کہ وفاقی ایجنسیاں جو امریکہ کے اندر ہیں، اس کی جو نشاندہی ہے کہ کمیشن برائے شہری حقوق، کمیشن برائے شہری حقوق کی ایک ایجنسی ہے جو کہ کام کرتی ہے۔ اس کے بعد جو دوسری ایجنسی دوسرے نمبر پہ آتی ہے وہ ہے محکمہ انصاف شہری حقوق ڈویژن، محکمہ انصاف شہری حقوق ڈویژن۔ اس کے بعد محکمہ صحت، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو بھی مدن رکھتے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پیشہ ورانہ اور صحت انتظامیہ، پیشہ ورانہ اور صحت جو انتظامیہ ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اس کے بعد پھر ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی کمیشن، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی کمیشن کیونکہ یہ ایک مین ٹاپک، مین بیس اس چیز کا ہے، مین پریزنٹیشن اس چیز کی ہے، سو اس کا ذکر بار بار آتا ہے۔ سو EEOC امپلائی بینیفٹ سیکیورٹی ایڈمنسٹریشن، اور EPSA جو کہ سابقہ پینشن اور ویلفیئر بینیفٹ ایڈمنسٹریشن کہ جو EPSA ہے وہ سابقہ لائک جو لوگ ابھی گورنمنٹ کے اندر کام کرتے ہیں، ایک ہی کام بار بار کرتے ہیں 25 ایئرز، 30 ایئرز، 40 ایئرز، کسی سیکٹر کے اندر کام کرتے ہیں تو ان کی جاب جو ہے وہ پرماننٹ ہوتی ہے۔ تو جب وہ جاب پرماننٹ ہوتی ہے تو ان کا ایک ایڈمنسٹریشن ہے، ایک رول ہے جس کو ہم EPSA کہتے ہیں، وہ ایک رول بناتی ہے۔ اس رول کے مطابق ایک پینشن ہولڈرز کو پینشن دی جاتی ہے تا حیات، جب تک وہ انسان زندہ ہوتا ہے، تاکہ وہ لاسٹ ایٹ دی اینڈ پوائنٹ تک کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا سکے، کیونکہ اس نے کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے اتنا کام کر چکا ہوتا ہے کہ اس کی ذمہ داری، اس کی سیفٹی، اس کی سیکیورٹی کا جو ذمہ ہے وہ EPSA کے ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو EPSA کی ذمہ داری پینشن ہولڈرز کو ہوتی ہے، سابقہ پینشن اینڈ ویلفیئر بینیفٹ۔ اس کے بعد ایسے طریقے بیان کریں، سوال ایسے طریقے بیان کریں جن سے اجر غیر قانونی امتیاز سے بچ سکتے ہیں اور معقول فراہم کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر ہے کہ رہائش ایسے طریقے کہ سرفرست طریقے اجر امتیازی مقدمات سے بچ سکتے ہیں۔ جو نیچے موقع دی گئے ہیں، یہ کر کے ہم ان تمام اجر غیر قانونی امتیاز سے بچ سکتے ہیں جو اللیگل ہیں، اللیگل طریقوں سے ان چیزوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ وہ زیر فہرست ہیں، درجہ ذیل فالوئنگز ہیں۔ سر فہرست 10 طریقے، اور نیچے ہم 10 طریقے بیان کرنے والے ہیں جن سے امتیازی مقدمات سے بچ سکتے ہیں۔ پہلا،
امتیازی سلوک یا ہراساں کیے جانے والے کام کی جگہ کو پروان چڑھائیں۔ امتیازی سلوک یا ہراس کیے جانے والے کام کی جگہ کو پروان چڑھائیں، کہ کسی بھی جگہ ہم کام کرتے ہیں، اس کے اندر فیمیلز ہیں، میلز ہیں، مختلف جینڈرز ہیں، تو اس کے اندر ہیرسمنٹ ہوتی ہے، تو اس کو کنٹرول کرنا، اس ہیرسمنٹ کو پریونٹ کرنا بھی اس کے اندر شامل ہے۔ دوسرا ہے کہ ایک پالیسی مینول بنائیں یا نظر ثانی کریں کہ ہم نے ہر ایک چیز کی نظر ثانی کرنی ہے۔ ہم نے لائک اگر کوئی کام ہو رہا ہے، اس کے رانگ یا ایلیگل چیز ہو رہی ہے، تو اس کے اندر ہم نے پالیسی بنانی ہے، اس کو پریونٹ کرنا ہے، اس کے اندر پرابلم سالونگ کرنا ہے، ڈیسیشن میکنگ کرنی ہے۔ منیجر اور سپروائزر کو اچھی طرح سے تربیت دیں۔ جو منیجرز آ رہے ہیں اور جو سپروائزر ہیں، اس کو ہم نے ٹرین کرنا ہے اباؤٹ ہر ایک سچویشنز کے لیے، ہر ایک ڈیسیشن میکنگ کے لیے ان کے اندر پرابلم سالونگ کی صلاحیت پیدا کرنی ہے، تاکہ وہ کسی بھی سچویشن کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت رکھ سکیں، کسی بھی چیز کے لیے وہ ریڈی ہو سکیں۔ نمبر 4 پہ ہے کہ تمام ملازمین کو کام کی جگہ پر ہونے والے امتیاز کے بارے میں تعلیم دیں، کہ تمام ملازمین کو کام کی جگہ پر ہونے والے امتیاز کے بارے میں تعلیم دیں۔ اس کا امتیاز مطلب ایجوکیشن ہونی چاہیے، کہ ہم ایجوکیشن دینی چاہیے، لائک سیکشول ہیرسمنٹ ہو گئی، اور بہت سی ہیرسمنٹ ہے کہ ان لافل جو چیزیں ہوتی ہیں، اوفینسو ورڈز ہیں اور ان لافل ویلکم ہے، تو اس کا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ ہم نے کچھ ایسی لینگویج یوز نہیں کرنی کہ جس سے دوسرے ورکرز کو یا دوسرے جینڈرز کو تکلیف پہنچ سکے۔ ہم نے ہر چیز اس چیز کے بارے میں ایجوکیشن دینی ہے کہ تاکہ ہم کسی اس کو بچ سکیں۔ اس کے بعد شفاف ہوں، لائک کلیئر ہونی چاہیے ہر چیز۔ اس کے بعد منصفانہ کردار، کہ کردار پر لہذا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی امپلائی کام کر رہا ہے تو اس کے ایک منصفانہ ایک کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ ایک اچھا انسان ہونا چاہیے۔ اس کے بعد نمبر 8 ہے کہ ملازمین کو احتیاط سے نظم و ضبط کے اس کے اندر ڈسپلن پیدا کرنا چاہیے۔ کوئی بھی امپلائی ہے، اس کے اندر ڈسپلن، اس کے اندر ہم نے جذبہ پیدا کرنا ہے، کام کی لگن ہونی چاہیے۔ اگر وہ کام کی لگن ہوگی، بزی رہے گا اپنے کام کے اندر، اس کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ ہوگا، اس کے اندر ڈسپلن ہوگا، تو وہ کسی بھی ایلیگل کام کی طرف نہیں ہوگا۔ اگر ہم اس کے پراپر ایجوکیشن دیں، ڈسپلن دیں، تو یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ ملازمین کی شکایات کو سنجیدہ سے لیں۔ کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر ہم کام کر رہے ہیں، تو جو امپلائیز ہیں، اگر اس کو کوئی ایشو ہے، اگر کوئی ایشو آ رہا ہے، تو ہم نے ان کو جو وہ کیا کہتے ہیں، وہ اپلیکیشن دیتے ہیں، اپنی ریکویسٹ دیتے ہیں کہ ہمیں یہ ایشو ہے، تو ہمیں اس چیز کو سیریس لینا چاہیے اور اس اپلیکیشن پر عمل کرنا چاہیے، اور جو بھی ایشوز ہیں امپلائیز کو کسی بھی چیز کا، لائک ہیرسمنٹ کا یا کسی اور چیز کا، تو ہم نے فوراً حل کرنا ہے، تاکہ ہم مینجمنٹ کو ایک اچھا سا انوائرمنٹ، ایک اچھا سا وہ ماحول دے سکیں۔ اچھی طرح سے فائز کرنے کا طریقہ، کہ ہم نے ایک اچھی طرح سے کسی بھی امپلائی کو ہم نے ایجوکیٹ کرنا ہے ہر ایک چیز کے بارے میں۔ اس کے بعد ہے کہ جنسی ہراساں کی تعریف کریں۔ ہیرسمنٹ کیا ہے اور سیکشول ہیرسمنٹ کیا ہے؟ سیکشول ہیرسمنٹ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ سیکشول ہیرسمنٹ درخواست گرلز یا درخواست گزار یا ملازم، کسی بھی شخص ہو، کوئی بھی شخص، اس شخص کی جس کی وجہ سے ہراساں کرنا یا غیر قانونی اپنی رسائی آسان کرنا، یا جس وقت جس پسندیدگی کی درخواست اور جنسی نوعیت کی دیگر زبان یا جسمانی ہراسمنٹ کرنا باشامل ہو سکتا ہے، کہ لائک ان لافل ورڈز ہونے چاہیے، اور کسی بھی ایسی ایلیگل اپنی جو زبان یوز کرتا ہے وہ اس کے اندر وہ جنسی میں آ جاتا ہے۔
کام کی جگہ پہ ہراساں کرنے سے بچنے کے طریقے وہ یہ ہے کہ توقعات کو قائم کریں اس کے بعد ایک صحت مند کام کی جگہ کی حفاظت کا منصوبہ کریں، کلچرز کیپر ہونا چاہیے، ایجوکیشن دینی چاہیے۔ اس کے بعد اوشا کہ اوشا کیا ہے؟ اوشا پیشہ ورانہ سیفٹی اینڈ ہیلتھ ایڈمنسٹریشن۔ اوشا ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اوشا کا مشن معیار کو ترتیب دینا ہے۔ اوشا کا مشن معیار کو ترتیب دینا ہے۔ ہم نے ہر ایک چیز کو مدد رکھنا ہے اینڈ اوشا کے مشن معیار کو ترتیب دینا اور ریفرنڈ کر کے ترتیب رسائی، تعلیم، مدد فراہم کر کے صحت مند کام کے حالات کو یقینی بنانا ہے۔ اوشا تعلیم اور تربیت کو حفاظتی معیار تقاضوں کے نفاذ سے متعلق ہے اور اوشا کے لحاظ سے کسی مرد اور عورت دونوں کو ایجوکیشن دینی چاہیے۔ So I end my lecture and end my presentation and Allah Hafiz.